अस्सलाम वालेकुम। yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। डेली बेसिस पे आपसे मुलाकात रहती है यूट्यूब चैनल एन आई ऑन मार्केट बाय यासीन पे, और इसके साथ ही जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं कि क्या कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में इस वक्त। आज 17 फरवरी आज डेट हो चुकी है और इस महीने का भी आधा महीना ख़त्म हो चुका है। फरवरी के आधा महीना ख़त्म हो गया और आज 17 डेट है और बहुत सारी बातें ख़ासतौर पे यूक्रेन के हवाले से बहुत ज़्यादा चल रही हैं और मार्केट इसी के गिर्द हम देख रहे हैं कि वो घूम रही है। पिछले दिनों हमारे पास ये खबर आई कि जनाब रूस ने ये ऐलान किया है कि वो अपनी फौजों को वापस बैरकों में भेज रही है, यानी बेसिस में वो वापस जा रहे हैं और जो मशकें और जो एक्सरसाइज यूक्रेन के बॉर्डर पे हो रही थी वो अब खत्म की जा रही हैं और ये वापस चले जाएंगे। तो इस बेसिस पे हमने देखा 2 दिन कबल मार्केटें जो है वो डाउन साइड पर आ गई, सोने चांदी की कीमतें नीचे की तरफ आ गई, तेल की कीमतें नीचे आ गई और स्टॉक्स मार्केटें ऊपर की तरफ हो गई। लेकिन 2 दिन कबल भी मैंने आपसे ये कहा था कि ये कोई गुड़िए और बच्चों का खेल नहीं है कि जनाब अमेरिका को ये कह दिया गया या रूस ने ये कह दिया कि जनाब हम अपनी फौजों को पीछे कर रहे हैं तो हम उसकी बातों को मान लें। ये बिल्कुल बरक्स हो गया और आज हमारे पास जो खबर आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अदम इत्मीनान और अदम एतमाद का इजहार किया है। देखिए ये 2 वर्ड जो हैं, अदम इत्मीनान और अदम एतमाद, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट्स मार्केट पर पड़ते हैं। अगर कोई शख्स ये कहे कि जनाब मैं ये काम ये कर दूंगा और उसके ऊपर आप ट्रस्ट ना करें और ट्रस्ट डेफिसिट अगर क्रिएट हो जाए तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। और आज यही हम देख रहे हैं कि जब सुबह से हमारे पास ये खबरें चल रही हैं कि जनाब रूस ने जो ये बयान दिया था उसको अमेरिका या नेटो अलायंस कबूल करने को तैयार नहीं है। इन बेसिस पे आज हम देख रहे हैं तकरीबन 8 महीने की बुलंद तरीन सतहों पे गोल्ड की कीमतें आ गई हैं। $1895 पर आउंस का इसने हाई कर दिया है और इसमें मजीद ऊपर जाने का पोटेंशियल मौजूद है। वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि अदम एतमाद, अदम इत्मीनान की बात की है अमेरिका ने, जबकि अमेरिका ने यह बात भी कह दी है कि रूस ने न सिर्फ ये कि फौजें नहीं बुलाई हैं वापस, उसने मजीद 7,000 फौजें तैनात कर दी हैं यूक्रेन बॉर्डर पे। इट्स अ वेरी सीरियस इफेक्ट आएगा इसका मार्केट पर। स्टॉक्स मार्केटें डाउन हो सकती हैं और आज अभी हम देख रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका की जो फ्यूचर इंडिसेस है वो डाउन साइड पे जा रहे हैं। गोल्ड एंड सिल्वर की मार्केटें अपर साइड पे जा रही हैं। एंड माइट पॉसिबल ऑयल की कीमतें भी ऊपरी सतहों पर चली जाएं। जो 95 का पिछले दिनों इसने हाई किया था 95-96 का, वहां से भी मार्केटें ऊपर की तरफ चली जाएं और ये $100 पर बैरल के जो एक साइकोलॉजिकल एरिया है उसको भी क्रॉस कर जाए तो इट्स अ वेरी सीरियस और सीवियर इफेक्ट इसका आएगा मार्केट पर और वो आ रहा है। और आज कल रात से हमारे पास ये खबरें चल रही हैं कि जनाब जो ट्रस्ट डेफिसिट वाली जो बातें हैं उसकी वजह से मार्केट पे बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव मुमकिन है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको हमें बगौर देखना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। और यूक्रेन और रूस के हवाले से ये नेटो जो फोर्सेस हैं या अमेरिका की जो फोर्सेस हैं, जिसको हम वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं, बैक इन 1944 आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो एक क्रिएट की गई थी एक ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस रूस, तो इस हवाले से ये बहुत ज्यादा एक गंभीर सूरत हाल इख्तियार होती चली जा रही है। इससे पहले मैं आपको हालांकि ये बात बता चुका हूं कि यूक्रेन का और रूस का असल मसला यही है कि यूक्रेन नेटो में जाना चाहता है, जबकि रूस ये चाह रहा है कि यूक्रेन जो 1992 में इसी का एक रियासत थी, रूस ये नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो। तो बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसी बेसिस पे हम देख रहे हैं कि अमेरिका यूक्रेन की जो प्रेसिडेंट है या यूक्रेन की जो पॉलिटिकल सिचुएशन वहां चल रहे हैं उसको अंदर चाबी भर रहा है कि नहीं यूक्रेन वालों तुम नेटो के अंदर आ जाओ, जबकि रूस कहता है नहीं तुम नेटो में नहीं जाओ। अब यहां पर ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रूस जो है वो क्यों मना कर रहा है यूक्रेन को नेटो में जाने के लिए। उसकी बुनियादी वजह यही है कि नेटो जो कि 29 कंट्रीज का इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक मुल्क और शामिल हो जाएगा तो 30 मुल्क हो जाएंगे, 30 कंट्रीज हो जाएंगे, जो कि सिर्फ एक रूस के खिलाफ आगे किसी भी वक्त जो है कोई जारियत का मुजाहरा कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो। अच्छा बहरहाल इस हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं कि जनाब अगर यूक्रेन शामिल हो जाता है या अगर अमेरिका या नेटो अलायंसेस रूस के ऊपर अटैक कर देते हैं आफ्टर इन्वेजन ऑफ यूक्रेन के ऊपर, अगर रूस कब्जा कर लेता है
تو یہ بات ہو رہی ہے کہ روس نے یہ دھمکی دی ہوئی ہے کہ جناب وہ تمام جو انرجی سیکٹر، پیٹرول، کروڈ آئل اور انرجی سیکٹر کی جو بھی سپلائی پورے یورپ کو کرتا ہے روس، وہ یورپ جو ہے وہ سوئچ آف کر دے گا، وہ اپنے تمام جو سپلائی ہے اس کو ڈسرپشن کریٹ کرے گا، اور اس کے بعد پورے یورپ میں جو ایک انرجی کرائسس جو دکھائی دیتا ہے کہ جناب ایک واسٹ، ایک ہیوج انرجی کرائسس برپا ہو سکتا ہے۔ ان تمام بیسس پہ تیل کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے جب یہ وار والی سچویشن کریٹ ہوتی ہے، جو کنونشنل وار والی حالات کریٹ ہوتے ہیں، تو اس میں سونے، چاندی، پیلیڈیم، پلاٹینم، جتنے بھی پریشس میٹلز ہیں اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اٹس اے ویری سیویئر اور بہت ہی امپورٹنٹ یہ آج کل حالات واقع چل رہے ہیں، اور اس پہ آپ کو فل فوکس رکھنا پڑے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی کل ہمارے پاس بڑی امپورٹنٹ رپورٹ تھی امریکہ کے فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی، جس کو FOMC کہا جاتا ہے، اور اس کی میٹنگ آف دا منٹس آئے، جو کہ پچھلے 15-20 دن پہلے جو امریکہ کی میٹنگ تھی اس میں جو ان کے بورڈ آف گورنرز تھے انہوں نے کیا بیانات دیے اور کیا نتائج تھے، اس کی کل تفصیلی رپورٹ آئی، اور اس تفصیلی رپورٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور وہ یہی کہا گیا کہ جناب دو باتیں یہاں پر ہمیں نظر آئی۔ ایک طرف تو فیڈرل ریزرو بینک والے یہ کہتے ہیں کہ اس سال تقریباً 3 یا 4 یا 5 وہ انٹرسٹ ریٹ کو ریز کر دیں گے، بڑھا دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی بانڈ پرچیزنگ جو ہے، جو فیڈرل بینک بانڈ پرچیز کرتا ہے حکومت سے یا ڈفرینٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے، وہ بانڈ کی خریداری کو ختم کر دے گا، یہ بالکل زیرو کر دے گا۔ ابھی ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے جو میٹنگ ہوئی تھی FOMC کے، انہوں نے ایک میں $20 بلین اینڈ $25 بلین 45 بلین ڈالر تقریباً یہ ریڈیوس کر چکے ہیں، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بانڈ پرچیزنگ کا سلسلہ ہے اس کو زیرو کر دیا جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا، تاکہ پورے امریکہ میں جو 40 سال کی بلند ترین مہنگائی کا جو رونا پوری دنیا رو رہی ہے، خاص طور پہ امریکہ میں بہت زیادہ اس وقت جو انفلیشنری پریشر بہت زیادہ ہے، اس کو ریڈیوس، اس کو کرٹیل کرنے کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بانڈ کی پرچیزنگ کو ختم کر دیا جائے گا، شٹ کر دیا جائے گا، جس بیسس پہ یہاں پہ دو باتیں دکھائی دے رہی ہیں۔ ایک طرف امریکہ یہ کہتا ہے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا شروع کر دے گا، دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ بانڈ پرچیزنگ کو ریڈیوس کر دیں گے، تو اٹ مینز کہ آگے جو میٹنگ ہوگی FOMC کے، اس میں بھی انٹرسٹ ریٹ کو نہیں بڑھایا جائے گا، وہ بانڈ کی پرچیزنگ کو ٹیپر کر کے یا بانڈ کی پرچیزنگ کو ختم کر کے وہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ سنا تھا کہ جناب جینٹ ییلن جو کہ وہاں کے ٹریجری سیکرٹری ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیر از نو نیڈ ٹو ریز انٹرسٹ ریٹ، ہم اس کو، یہ ٹرانزٹری ہے اور ہم اس کو بانڈ کی پرچیزنگ کو ٹیپر کر کے اس کو ہم کنٹرول کر لیں گے، یا دوسرے ٹولز ہم استعمال کریں گے، بٹ دے آر نو لانگر انٹرسٹڈ ٹو ریز انٹرسٹ ریٹ۔ تو اس بیسس پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج سونے کی قیمتیں صرف اس وجہ سے اوپر نہیں جا رہی کہ جناب یوکرین اور روس اسٹینڈ آف ہوا ہے اور وہاں پہ کرائسس جو ہے وہ برپا ہوئے میں۔ اس کی دوسری وجہ ہمیں FOMC کے جو کل رات کے میٹنگ منٹس تھے اس کے جو آؤٹ کم آئے ہیں اس میں ہمیں یہی دکھائی دے رہا ہے کہ امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کی طرف نہیں جا رہا ہے۔ باتیں بہت ہو رہی ہیں، پچھلے 4-5 سالوں سے ہم باتیں سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جناب امریکہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دے گا، بڑھا دے گا، بڑھا دے گا۔ اب بڑھانے کا جب ٹائم آیا ہے تو یہاں پر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب ہم انفلیشنری پریشر کو کنٹرول کر لیں گے بانڈ کی پرچیز کو ٹیپر کر کے۔ تو اس بیسس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سونے کی قیمتیں ان دو ڈبل ایفیکٹ اس کا آ گیا ہے کہ جناب ایک تو یوکرین کرائسس اور اس کے بعد جو امریکہ کے FOMC کے جو کمنٹس آئے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کا کوئی ابھی فی الحال ارادہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تو اس بیسس پہ ہم دیکھ رہے ہیں نہ صرف سونے چاندی کی قیمتوں میں آج اضافہ ہو رہا ہے بلکہ آج ادر کرنسیز یورو، اسٹرلنگ کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، جو پرائس ہے وہ ہائر سائڈ پہ ہے ورسز US ڈالر۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی کچھ باتیں آج جو ہے وہ کل رات کو ہمارے پاس ایک ارننگ رپورٹ کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی کہ جناب سسکو دنیا کی ایک بڑی سافٹ ویئر کمپنی ہے جس میں گیمز بھی کریٹ کرتا ہے، اور بہت ساری جو سسکو، اس کے علاوہ اپلائیڈ مٹیریلز کے نام سے ایک بڑی کمپنی ہے، ان کے ریزلٹس ہیں، ان کے نتائج آئے اور اس پہ مارکیٹ میں موو ہے۔
میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ جو کمپنیز آج کل ارننگ رپورٹس آ رہی ہیں، ان میں ہمیں دیکھیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو 8-10 کمپنیز ہیں جو کہ $1 ٹریلین کمپنیز ہو چکی ہیں، ان کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے، آج سے 20-25 سال پہلے، ہمارے پاس جب یہ 8-10 کمپنیاں نہیں تھیں تو ہم 30 بلو چپس کمپنی کو بہت غور سے دیکھا کرتے تھے، جو کہ ڈاؤ جونز کے کمپوننٹس کہلاتے ہیں، جس میں کوکا کولا ہے، جس میں IBM ہے، انٹل ہے، اور بہت ساری کمپنیز ہیں جو کہ 30 بلو چپس کمپنیز کہلاتی تھی، اور ان کے آؤٹ کم پہ مارکیٹ میں بہت زیادہ موومنٹ آتی تھی۔ لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان 30 بلو چپس کمپنی میں سے بھی بہت زیادہ فلٹر آؤٹ ہو گئی ہیں، اور اس میں Amazon، ایپل، الفابیٹ، گوگل، مائکروسافٹ، انٹل، IBM، نیٹ فلکس، فیس بک، یہ 8-10 کمپنیز ہیں جن کی ارننگ رپورٹ جب آتی ہے تو مارکیٹ میں ایک تہلکا مچ جاتا ہے۔ اور یہی پچھلے دنوں ہمارے سامنے ہوا کہ جب ایپل کی ارننگ رپورٹ آئی، جب فیس بک کی ارننگ رپورٹ آئی، تو مارکیٹ سے $400 بلین نکل گئے، بیکاز کہ جو میٹاورس کے نام سے اب یہ جو سلسلہ چل رہا ہے فیس بک کا، اور ان کی جو مونیٹائزیشن پالیسی ہے وہ بہت زیادہ سخت ہونے کی وجہ سے فیس بک کی ارننگ رپورٹ خراب آئی تھی، اور اس کے انکاؤنٹر میں ہم نے یہ دیکھا جو دنیا کی ایک گروئنگ جو کمپنی ہے دیٹ از نون ایز ٹک ٹاک، جو کہ ٹینسنٹ کمپنی ہے، مدر کمپنی ہے یا پیرنٹ کمپنی ہے چائنا کی، تو ٹک ٹاک نے فیس بک کی ارننگ کو ڈیمیج کیا۔ تو اس بیسس پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو 8-10 کمپنیز ہیں ان کی ارننگ رپورٹ پہ تو مارکیٹ میں تہلکا مچ جاتا ہے، لیکن یہ لائک سسکو یا اپلائیڈ مٹیریل پہ اتنا زیادہ نیگیٹو یا پازیٹیو ایفیکٹ مارکیٹ پہ نہیں آتا۔ اچھا، اپارٹ فرام دیز ارننگ رپورٹ، ویسے بھی آج کل جب سے یہ یوکرین اور روس کا سلسلہ چل رہا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ارننگ رپورٹ ہے، چاہے وہ جو بڑی بڑی کمپنیز کا میں نے ذکر کیا، ان کی رپورٹس بھی آئیں تو اتنا زیادہ ایفیکٹ اس پہ نہیں پڑے گا مارکیٹ پہ جتنا یوکرین کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ کل ہمارے پاس رپورٹ تھی اور اس پہ کوئی ایفیکٹ نہیں آیا، اور ایفیکٹ جو آ رہا ہے وہ یوکرین کے حوالے سے آ رہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی کچھ باتیں ہم برطانیہ کی کر لیتے ہیں۔ برطانیہ میں پرنس اینڈریو، پرنس چارلز کے چھوٹے بھائی، جن کے اوپر بہت زیادہ اسکینڈل ہے، سیکس اسکینڈل ان کے اوپر چلتا رہا، اور امریکہ کے میں ان کے اوپر ایک کیس بھی چلا۔ اب باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ جناب 12 ملین پاؤنڈ اسٹرلنگ کا سیٹلمنٹ ہو رہا ہے ورسز دس اسکینڈل۔ تو بہت ساری باتیں برطانیہ میں ہو رہی ہیں، اور کہ جناب یہ بہت نگیٹو ہے، اور رائل فیملی کے لیے بہت زیادہ نگیٹو ہے، اور خاص طور پہ پچھلے دنوں بھی ہم نے دیکھا کہ جب پرنس ہیری اور میگن جو ہے وہ رائل فیملی سے الگ ہو گئے تو یہ بڑا نگیٹو ہوا۔ اب 70th ان کی سیلیبریشن آ رہی ہے کوئین ایلزابتھ کی، جو 70 سال ان کے کراؤن کو ہو گئے۔ اس حوالے سے جو کوئین ایلزابتھ ہیں وہ کافی برہم ہیں، اور وہ یہ کہتی ہوئی سنائی دیتی ہیں کہ جناب اگر یہی سلسلہ رہا رائل فیملی کا تو رائل فیملی ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا، کیونکہ پرنس ہیری اور پرنس اینڈریو یہ دو بڑے نام ہیں رائل فیملی کے، یہ بہت زیادہ نگیٹو ہے۔ بہرحال اس کو ہم مزید آگے دیکھیں گے، لیکن یہ جو 12 ملین پاؤنڈ اسٹرلنگ کی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے اس پہ کافی لوگ برہم دکھائی دیتے ہیں برطانیہ میں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی پاکستان کے حوالے سے کل 2 دنوں سے خبر چل رہی ہے، پچھلے 15 دن تک پاکستان کے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں انہوں نے یہ پیٹرول بم کو بڑا روک کے رکھا ہوا تھا، کیونکہ 15 دن پہلے ہمیں $1 ارب ملنے تھے IMF سے، اور IMF نے جب وہ دے دیے تو اس کے بعد ہمیں کچھ ریلیف ملا، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں جناب پیٹرول کی قیمتوں کو ابھی ہم نہیں بڑھائیں گے، لیکن کل انہوں نے دوبارہ سے پیٹرول بم جو ہے عوام کے اوپر گرا دیا، تقریباً 12 سے 15 روپے، 10 سے 12 روپے جو ہے 1 لیٹر پہ اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کا الٹیمیٹلی تمام ہماری جو روزمرہ کی اشیاء خوردنوش ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف اس کا رونا رویا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور لوگوں کی سیلریز میں اضافہ ہوتا نہیں ہے، تو وہ سیلرائڈ طبقہ، وہ جو سیلری بیس طبقہ ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے۔ تنخواہ آپ کی ہے 25,000 20,000 50,000 لاکھ روپے، لیکن آپ کی ہر مہینے ہر 15 دن پہ پیٹرول پرائسز بڑھنے کی وجہ سے وہ ریڈیوس ہوتی چلی جا رہی ہے آپ کی انکم، جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کافی پریشان ہے۔
تو بہرحال اس پیٹرول بوم کے گرنے کے بعد آج ہم کراچی اسٹاک ایکسچینج بھی دیکھ رہے ہیں تقریباً 400 پوائنٹ مارکیٹ مائنس ہے. اس میں کہیں پوٹینشیل دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ کراچی اسٹاک ایکسچینج کی جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, جو کہ پہلے بھی میں نے آپ سے بتایا تھا کہ جناب جب سے افغانستان کا انخلا ہوا ہے اگست کے مہینے میں, اس کے بعد بھی بہت زیادہ پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے جو ایک ٹینس ماحول کریٹ ہوا ہے یہ بھی بڑا نیگیٹو ہے اور کراچی اسٹاک ایکسچینج اتنی اچھی طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہا ہے. یہ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں اور آخر میں ایک افسوسناک خبر دوبارہ. بپی لہری انڈیا کے ایک بہت بڑے میوزیشین, بہت بڑے زبردست سنگر جنہوں نے بیک ان 1970s اور 80s میں بہت نام کمایا, اپنی گولڈ چینیں اور چشمے کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ لتا منگیشکر ایک بہت بڑا نام سب کانٹیننٹ سے چلا گیا. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بپی لہری, بپی داتا جن کو کہا جاتا تھا, وہ بھی اب دنیا میں نہ رہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈین فلم انڈسٹری میں بہت زیادہ ایک خلا کریٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. پچھلے 1.5-2 سالوں میں آپ اگر اٹھا کے دیکھیے تو عرفان خان کی ڈیتھ ہو گئی, رشی کپور چلے گئے, ششی کپور چلے گئے, اور اسی طریقے سے لتا منگیشکر, بپی لہری اور بہت سارے میوزک اور ڈائریکٹرز اور آپ کے جو ایکٹرز تھے وہ اب دنیا میں نہیں رہے, جو کہ ایک خلا دکھائی دیتا ہے انڈین فلم انڈسٹری میں. تو بہرحال یہ ایک افسوس کی خبر کہ بپی داتا, بپی لہری اب دنیا میں نہ رہے. یہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں اور ہوپ فلی کہ اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو استفادہ ہوتا ہوگا اور مارکیٹ میں آپ جو اپنے پورٹ فولیو کو مینیج کرتے ہیں تو اس میں آپ بہتر طور پر اپنے ڈیسیجن کو لے سکتے ہوں گے. انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے. آپ سے گزارش اس یوٹیوب چینل کو اور اس yasinanalysis.com کے پلیٹ فارم کو زیادہ سے زیادہ آپ پھیلائیں, دیکھیں اور اس سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. تھینک یو. خدا حافظ.